अस्सलाम वालेकुम सामीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पे किताब तर्जुमा नहजुल बलागा, जिसके मौलिफ़ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती जाफ़र हुसैन क़िबला हैं, और इस किताब को पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम अब पेज नंबर 494 पे आ गए हैं, और ये हमारी 50th यानी 50वीं 50th पार्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पेज 494 पे अब खुतबा नंबर 184 को पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि हम बड़ी तेज़ी से इस किताब का सफ़र पढ़ने का तय कर रहे हैं। ये मौला ही का एजाज़ है जिन्होंने हमारा हाथ थामा है, और आप और हम मिलकर वो कुछ इल्म के दरवाज़े में बैठ के वो कुछ हासिल कर रहे हैं कि जो कि हमारी ख्वाहिश है जानने की। आइए हम मिलकर खुतबा नंबर 184 को पढ़ते हैं। ये मैं बता दूं कि ये खुतबा थोड़ा सा लंबा है, मैंने बताया था जैसे कि आपको, कि जो कि 4, 5, 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और उसके बाद वाला खुतबा जो है वो थोड़े छोटे हैं। तो आइए मिलके पढ़ते हैं। लिखा है कि ये खुतबा तौहीद के मुतालिक है और इल्म व मार्फत की इतनी बुनियादी बातों पर मुश्तमिल है कि जिन पर कोई दूसरा खुतबा हावी नहीं है। अच्छा जी, चलिए अब हम आगाज़ करेंगे। लिखा है कि जिसने इसे मुख्तलिफ़ कैफियतों से मुत्तसफ़ किया, मीम ते स्वाद और फ़े, और स्वाद के ऊपर तशदीद है, मुत्तसिफ किया, मेरे ख्याल ते पे तशदीद होगी, समझ में नहीं आ रहा, किया, उसने इसे यकता नहीं समझा। जिसने इसका मिसल ठहराया, उसने इसकी हकीकत को नहीं पाया। जिसने इसे किसी चीज़ से तशबीह दी, उसने इसका कस्द नहीं किया, काफ स्वाद दाल, कस्द नहीं किया। और जिसने इसे काबिल इशारा समझा और अपने तसव्वुर का पाबंद बनाया, उसने इसका रुख नहीं किया। जो अपनी ज़ात से पहचाना जाए वो मखलूक होगा, और जो दूसरे के सहारे पर कायम हो वो इल्लत का मोहताज होगा, और जो दूसरे के सहारे पर कायम हो वो इल्लत का मोहताज होगा। ये दोबारा लिखा गया है। वो फ़ाइल है बग़ैर आलात को हरकत में लाए, वो हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर करने वाला है बग़ैर फ़िक्र की जूलानी के। वो तवंगर व गनी है बग़ैर दूसरों से इस्तिफ़ादा किए। न ज़माना इसका हम नशीन और न आलात इसके मावन व मोइन हैं। इसकी हस्ती ज़माने से पेशतर, इसका वजूद अदम से साबिक, और इसकी हमेशगी नुक्ते आगाज़ से भी पहले से है। उसने जो एहसास व शऊर की क़ुव्वतों को ईजाद किया, उसी से मालूम हुआ कि वो ख़ुद हवास व आलात शऊर नहीं रखता, और चीज़ों में ज़िद्दियत ज़्वाद दाल ये थे करार देने से मालूम हुआ कि इसकी ज़िद नहीं हो सकती, और चीज़ों को जो उसने एक दूसरे के साथ रखा है, इसी से मालूम हुआ कि उसका कोई साथी नहीं। उसने नूर को जुल्मत की, रोशनी को अंधेरे की, खुश्की को तरी की, दोबारा से जुमला पढ़ते हैं, इसी से मालूम हुआ कि उसका कोई साथी नहीं। उसने नूर को जुल्मत की रोशनी उसने नूर को जुल्मत की रोशनी को अंधेरे की, अच्छा दोबारा, मज़ा सही नहीं आया जुमले को। अच्छा जी, उसने नूर को जुल्मत की, रोशनी को अंधेरे की, खुश्की को तरी की, और गर्मी को सर्दी की ज़िद करार दिया है। सामीन, अब मज़ा आया ना पढ़ के जी। और हम आ गए हैं पेज 495 पे, और कितना मज़ा आया, इसको दोबारा पढ़ते हैं। लिखा है, उसने नूर को जुल्मत की, रोशनी को अंधेरे की, खुश्की को तरी की, और गर्मी को सर्दी की ज़िद करार दिया है। वो एक दूसरे की दुश्मन चीज़ों को एक मरकज़ पर जमा करने वाला, मुतज़ाद चीज़ों को मिलाने वाला, एक दूसरे से दूर की चीज़ों को बाहम करीब लाने वाला, और बाहम पेवस्ता चीज़ों को अलग अलग करने वाला है। वो किसी हद में महदूद नहीं, और ना गिनने से शुमार में आता है। जिस्मानी कवी तो जिस्मानी ही चीज़ों को घेरा करते हैं, और अपने ही ऐसों की तरफ इशारा कर सकते हैं। उन्हें लफ्ज़ मढ़ने, मीम नून डाल नून बड़ी मंडने, कदीम होने से रोक दिया है, और लफ्ज़ कद काफ दाल ने हमेशगी से मना कर दिया है, और लफ्ज़ लौला ने कमाल से हटा दिया है। इन्हीं आज़ाओ जवारे और हवासो मशायर के ज़रिए इनका मौजिद
عقلوں کے سامنے جلوہ گر ہوا ہے اور انہی کے تقاضوں کے سبب سے آنکھوں کے مشاہدے سے بری ہو گیا ہے۔ حرکت و سکون اس پر طاری نہیں ہو سکتے۔ بھلا جو چیز اس نے مخلوقات پر طاری کی ہو وہ اس پر کیوں کر طاری ہو سکتی ہے، اور جو چیز پہلے پہل اسی نے پیدا کی ہے وہ اس کی طرف عائد کیوں کر ہو سکتی ہے، اور جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہو وہ اس میں کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کی ذات تغیر پذیر قرار پائے گی اور اس کی ہستی قابل تجزیہ ٹھہرے گی، اور اس کی حقیقت ہمیشگی و دوام سے علیحدہ ہو جائے گی۔ اگر اس کے لیے سامنے کی جہت ہوتی تو پیچھے کی سمت بھی ہوتی، اور اگر اس میں کمی آتی تو وہ اس کی تکمیل کا محتاج ہوتا، اور اس صورت میں اس کے اندر مخلوق کی علامتیں آ جاتیں، اور جب کہ ساری چیزیں اس کی ہستی کی دلیل تھیں، اس صورت میں وہ خود کسی خالق کے وجود کی دلیل بن جاتا۔ پیج نمبر ہم 496 پر آ گئے۔ بن جاتا، حالانکہ وہ اس امر مسلمہ کی روح سے کہ اس میں مخلوق کی صفتوں کا ہونا ممنوع ہے، اس سے بری ہے کہ اس میں وہ چیز اثر انداز ہو جو ممکنات میں اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ عدلتا بدلتا نہیں، نہ زوال پذیر ہوتا ہے، نہ غروب ہونا اس کے لیے روا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ورنہ محدود ہو کر رہ جائے گا۔ وہ آل اولاد رکھنے سے بالا تر اور عورتوں کو چھونے سے پاک ہے۔ تصورات اسے پا نہیں سکتے کہ اس کا اندازہ ٹھہرا لیں، اور عقلیں اس کا تصور نہیں کر سکتی کہ اس کی صورت مقرر کر لیں۔ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اسے محسوس کر لیں، اور ہاتھ اس سے مس نہیں ہوتے کہ اسے چھو لیں۔ وہ کسی حال میں بدلتا نہیں اور نہ مختلف حالتوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ نہ شب و روز اسے کہنا کرتے، کاف ہے نون ہے، کہنا کرتے ہیں، اور نہ روشنی و تاریکی اسے متغیر کرتی ہے۔ اسے اجزاء و جوارے صفات میں سے کسی صفت اور ذات کے علاوہ کسی بھی چیز اور حصوں سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کسی حد اور اختتام اور زوال پذیری اور انتہا کو کہا نہیں جا سکتا، اور نہ یہ کہ چیزیں اس پر حاوی ہیں کہ خواہ اسے بلند کریں اور خواہ پست، یا چیزیں اسے اٹھائے ہوئے ہیں کہ چاہے اسے ادھر ادھر موڑیں اور چاہے اسے سیدھا رکھیں۔ نہ وہ چیزوں کے اندر ہے اور نہ ان سے باہر۔ وہ خبر دیتا ہے بغیر زبان اور تالو جبڑے کی حرکت کے۔ وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے سوراخوں اور آلات سماعت کے۔ وہ بات کرتا ہے بغیر تلفظ کے۔ وہ ہر چیز کو یاد رکھتا ہے بغیر یاد کرنے کی زحمت کے۔ وہ ارادہ کرتا ہے بغیر قلب و ضمیر کے۔ وہ دوست رکھتا ہے اور خوشنود ہوتا ہے بغیر رقت طبع کے۔ پیج نمبر ہم 497 پہ آ گئے ہیں۔ بغیر رقت طبع کے وہ دشمن رکھتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے بغیر غم و غصے کی تکلیف کے۔ جسے پیدا کرنا چاہتا ہے اسے ہو جا کہتا ہے، جس سے وہ ہو جاتی ہے بغیر کسی ایسی آواز کے جو کان کے پردوں سے ٹکرائے اور بغیر ایسی صدا کے جو سنی جا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بس اس کی ایجاد کردہ فعل ہے، اور اس طرح کا کلام پہلے سے موجود نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ قدیم ہوتا تو دوسرا خدا ہوتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عدم کے بعد وجود میں آیا ہے، کہ اس پر حادث صفتیں منطبق میم نون توئے بے قاف ہونے لگیں، اور اس میں اور مخلوقات میں کوئی فرق نہ رہے، اور نہ اس پر کوئی فوقیت و برتری رہے کہ جس کے نتیجے میں خالق و مخلوق ایک سطح پر آ جائیں اور صانع و مصنوع برابر ہو جائیں۔ اس نے مخلوقات کو بغیر کسی ایسے نمونے کے پیدا کیا کہ جو اس سے پہلے کسی دوسرے نے قائم کیا ہو، اور اس کے بنانے میں اس نے مخلوقات میں سے کسی ایک بھی مدد نہیں چاہی، کسی ایک کی بھی ہونا چاہیے تھا یہاں پہ، مدد نہیں چاہی۔ وہ زمین کو وجود میں لایا اور بغیر اس کام میں الجھے ہوئے اسے برابر رو کے تھامے رہا،
اور بغیر کسی چیز پر ٹکائے ہوئے اسے برقرار کر دیا، اور بغیر ستونوں کے اس نے قائم اور بغیر کھمبوں کے اسے بلند کیا، کجی اور جھکاؤ سے اسے محفوظ کر دیا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے اور پھٹنے سے اسے بچائے رہا۔ اس کے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا اور چٹانوں کو مضبوطی سے نصب کیا، اس کے چشموں کو جاری اور پانی کی گزرگاہوں کو شگافتہ کیا۔ اس نے جو بنایا اس میں کوئی سستی نہ آئی، اور جسے مضبوط کیا اس میں کمزوری نہیں پیدا ہوئی۔ ہم پیج نمبر 498 پر آ گئے۔ وہ اپنی عظمت و شاہی کے ساتھ زمین پر غالب علم و دانائی کی بدولت اس کے اندرونی رازوں سے واقف اور اپنے جلال و عزت کے سبب سے اس کی ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وہ جس چیز کا اس سے خواہاں ہوتا ہے وہ اس کے دسترس سے باہر نہیں ہو سکتی، اور نہ اس سے روگردانی کر کے اس پر غالب آ سکتی ہے، اور نہ کوئی تیز رو اس کے قبضے سے نکل سکتا ہے کہ اس سے بڑھ جائے، اور نہ وہ کسی مالدار کا محتاج ہے کہ وہ اسے روزی دے۔ تمام چیزیں اس کے سامنے عاجز اور اس کی بزرگی و عظمت کے آگے ذلیل و خوار ہیں۔ اس کی سلطنت کی وسعتوں سے نکل کر کسی اور کی طرف بھاگ جانے کی ہمت نہیں رکھتی کہ اس کے جود و عطا سے بے نیاز اور اس کی گرفت سے اپنے کو محفوظ سمجھ لیں۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے جو اس کے برابر اتر سکے، نہ اس کا کوئی مثل و نظیر ہے جو اس سے برابری کر سکے۔ وہی ان چیزوں کو وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ موجود چیزیں ان چیزوں کی طرح ہو جائیں کہ جو کبھی تھیں ہی نہیں، اور یہ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد نیست و نابود کرنا اس کے شروع وجود میں لانے سے زیادہ تعجب خیز و دشوار نہیں۔ اور کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے جبکہ تمام حیوان وہ پرندے ہوں یا چوپائے، رات کو گھروں کی طرف پلٹ کر آنے والے ہوں یا چراہ گاہوں میں چرنے والے، جس نوع کے بھی ہوں اور جس قسم کے ہوں وہ، اور تمام آدمی کو دن و غبی صنف سے ہوں۔ غبی، دوبارہ میں اس کی ہجے کر لیتی ہوں، لکھا ہے کہ وہ اور تمام آدمی کو دن و غین بے چھوٹی صنف صاد نون فے سے ہوں، یا زیرک و ہوشیار، سب مل کر اگر ایک مچھر کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ اس کے پیدا کرنے پر قادر نہ ہوں گے، اور نہ یہ جان سکیں گے کہ اس کے پیدا کرنے کی کیا صورت، اور اس جاننے کے سلسلے میں ان کی عقلیں حیران و سرگرداں اور قوتیں عاجز و درماندہ ہو جائیں گی۔ سامعین، ہم پیج 499 پہ آ گئے ہیں اور ابھی یہ خطبہ جاری ہے۔ سرگرداں اور قوتیں عاجز و درماندہ ہو جائیں گی، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ شکست خوردہ ہیں، اور یہ اقرار کرتے ہوئے کہ وہ اس کی ایجاد سے درماندہ ہیں، اور یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ وہ اس کے فنا کرنے سے بھی عاجز ہیں، خستہ و نامراد ہو کر پلٹ آئیں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مٹ جانے کے بعد ایک اکیلا ہوگا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہوگی۔ جس طرح کہ دنیا کی ایجاد و آفرینش سے پہلے تھا، یوں ہی اس کے فنا ہو جانے کے بعد بغیر وقت و مکان اور ہنگام و زمان کے ہوگا۔ اس وقت مدتیں اور اوقات، سال اور گھڑیاں سب نابود ہوں گے، سوائے اس خدائے واحد و قہار کے کہ جس کی طرف تمام چیزوں کی بازگشت ہے، کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ ان کی آفرینش کی ابتدا ان کے اختیار و قدرت سے باہر تھی، اور ان کا فنا ہونا بھی ان کی روک ٹوک کے بغیر ہوگا۔ اگر ان کو انکار پر قدرت ہوتی تو ان کی زندگی بقا سے ہمکنار ہوتی۔ جب اس نے کسی چیز کو بنایا تو اس کے بنانے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور نہ جس چیز کو اس نے خلق و جات کیا اس کی آفرینش نے اسے خستہ و درماندہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت کی بنیادوں کو استوار کرنے اور مملکت کے زوال اور عزت کے انحطاط کے خطرات سے بچنے، اور کسی جمع جتھے والے حریف کے خلاف مدد حاصل کرنے، اور کسی حملہ آور غنیم سے محفوظ رہنے، اور ملک و سلطنت کا دائرہ بڑھانے، اور کسی شریک کے مقابلے میں اپنی کثرت پر اترانے کے لیے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ اور اب ہم خطبے کے آخری پیج کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں کہ جو کہ پیج نمبر 500 ہے، پیج نمبر، اور پھر پیچھے سے پچھلے پیج سے لیتی ہوں کہ اپنی کثرت پر اترانے کے لیے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ جی، اب لکھا ہے پیج 500 پہ، اور نہ اس لیے کہ اس نے تنہائی کی وحشت سے گھبرا کر یہ چاہا ہو کہ ان چیزوں سے جی لگائے اور پھر وہ ان چیزوں کو بتائے
بنانے کے بعد فنا کر دے گا، اس لیے نہیں کہ ان میں رد و بدل کرنے اور ان کی دیکھ بھال رکھنے سے اس سے دل تنگی لاحق ہوئی ہو، اور نہ اس آسودگی اور راحت کے خیال سے کہ جو انہیں مٹا کر اسے حاصل ہونے کی توقع ہو، اور اس وجہ سے کہ ان میں سے کسی چیز کا اس پر بوجھ ہو، اسے ان چیزوں کی طول طویل بقا آزردہ و دل تنگ نہیں بناتی کہ یہ انہیں جلدی سے فنا کر دینے کی اسے دعوت دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے ان کا بندوبست کیا ہے اور اپنے فرمان سے ان کی روک تھام کر رکھی ہے، اور اپنی قدرت سے ان کو مضبوط بنایا ہے، اور پھر وہ ان چیزوں کو فنا کے بعد پلٹائے گا، یہ نہ اس لیے کہ ان میں سے کسی چیز کی اسے احتیاج ہے اور ان کی مدد کا خواہاں ہے، اور نہ تنہائی کی الجھن سے منتقل ہو کر دلبستگی کی حالت پیدا کرنے کے لیے اور جہالت و بے بصیرتی کی حالت سے واقفیت و تجربات کی دنیا میں آنے کے لیے، اور فقر و احتیاج سے دولت و فراوانی اور ذلت و پستی سے عزت و توانائی کی طرف منتقل ہونے کے لیے ان کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ سامعین، خطبہ جو تھا تھوڑا سا طولانی تھا، 184 جو ہم نے مکمل پڑھ لیا، اور اس میں بس تھوڑی سی حاشیے کی تفصیلات ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے مطلب یہ کہ صرف لفظ میم نون زال اور قد قاف دال اور لولا جن معنی کے لیے واضح ہیں وہ قدیم و ازلی و کامل ہونے کے منافی ہیں، لہٰذا ان کا اشیاء سے متعلق ہونا ان کے حادث و ناقص ہونے کی دلیل ہوگا۔ وہ اس طرح کہ منزا میم نون زال ابتدائے زمانے کی تعین کے لیے واضح ہے، جیسے قد وجد منزق، یعنی یہ چیز فلاں وقت سے پائی جاتی ہے، اس سے وقت کی تعین و حدود بندی ہو گئی، اور جس کے لیے تحدید وقت ہو سکے وہ قدیم نہیں ہو سکتی، اور لفظ قد ماضی قریب کے معنی دیتا ہے، یہ معنی اسی میں ہو سکتے ہیں کہ جو زمانے میں محدود ہو، اور لولا کی وضع امتناع الشیء وغیرہ کے لیے ہے، جیسے ما احسنت و اکمل لولا فی ہے، یہ چیز کتنی حسین و کامل ہوگی اگر اس میں یہ بات نہ ہوتی، لہٰذا جس سے یہ متعلق ہوگا وہ حسن و کمال میں دوسرے کا محتاج اور اپنی ذات میں ناقص ہوگا۔ سامعین، یہ وہ تفصیلات تھیں جو بعد میں لکھی تھیں خطبہ 184 کے، وہ میں نے پڑھ دی ہیں، اور اب ہم پیج نمبر 501 پہ آ گئے ہیں اور خطبہ نمبر 185 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے یہ حوادث و فتن کے ذکر سے مخصوص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، میرے ماں باپ ان گنتی کے چند افراد پر قربان ہوں جن کے نام آسمانوں میں جانے پہچانے ہوئے اور زمین میں انجانے ہیں، لہٰذا اس صورتحال کے متوقع رہو کہ تمہیں مسلسل ناکامیاں ہوتی رہیں اور تمہارے تعلقات درہم برہم ہوں، اور تم میں کے چھوٹے برسر کار نظر آئیں۔ یہ وہ ہنگام ہوگا کہ جب مومن کے لیے بطریق حلال ایک درہم حاصل کرنے سے تلوار کا وار کھانا آسان ہوگا۔ وہ وقت ہوگا کہ جب لینے والے حقیر بے نوا اور اجر و ثواب دینے والے اغنیاء سے بڑھا ہوا ہوگا۔ آج یہاں پہ اس والے جملے کو ہم نے پڑھنا ہے، آگے تفصیلات میں تو وہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ بڑھا ہوا ہوگا، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب تم مست و سرشار ہوگے، شراب سے نہیں بلکہ عیش و آرام سے، اور بغیر کسی مجبوری کے بات پر قسمیں کھاؤ گے اور بغیر کسی لاچاری کے جھوٹ بولو گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مصیبتیں تمہیں اس طرح کاٹیں گی جس طرح اونٹ کی کوہان کو پالان۔ ان سختیوں کی مدت کتنی دراز اور اس سے چھٹکارا پانے کی امیدیں
کتنی دور ہیں۔ ہاں، اے لوگوں، ان سواروں کی باگیں اتار پھینکو کہ جن کی پشت نے تمہارے ہاتھوں گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہیں۔ اپنے حاکم سے کٹ کر علیحدہ نہ ہو جاؤ، ورنہ بداعمالیوں کے انجام میں اپنے ہی نفسوں کو برا بھلا کہو گے، اور جو آتش فتنہ تمہارے آگے شعلہ ور ہے اس میں اندھا دھند کود نہ پڑو۔ اب پیج نمبر 502 پہ آ گئے ہیں ہم، اور خطبہ نمبر 155 پڑھ رہے ہیں، جو کہ اب ختم ہونے والا ہے۔ لکھا ہے، نہ پڑھو، اس کی راہ سے مڑ کر چلو اور درمیانی راہ کو اس کے لیے خالی کر دو، کیونکہ میری جان کی قسم یہ وہ آگ ہے کہ مومن اس کی لپیٹوں میں تباہ و برباد اور کافر اس میں سالم و مضبوط رہے گا۔ تمہارے درمیان میری مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ، کہ جو اس میں داخل ہو وہ اس سے روشنی حاصل کرے۔ اے لوگو، سنو اور یاد رکھو، اور دل کے کانوں کو کھول کر سامنے لاؤ تاکہ سمجھ سکو۔ تو سامعین، یہاں پہ خطبہ نمبر 185 مکمل ہو گیا، اور وہ جہاں پہ اشارہ تھا حاشیے میں پڑھنے کا، وہ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس دور میں دینے والے مالدار سے لینے والے فقیر و نادار کا اجر و ثواب اس لیے زیادہ ہوگا کہ مالدار کے اکتساب رزق کے ذرائع ناجائز و حرام ہوں گے، اور وہ جو کچھ دے گا اس میں نمود اور ریا اور شہرت و نمائش مقصود ہوگی، جس کی وجہ سے وہ کسی اجر کا مستحق نہ ہوگا، اور غریب لے گا تو اپنی غربت و بیچارگی سے مجبور ہو کر اسے صحیح مصرف میں صرف کرنے سے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ شارح معتزلی شین الف ر ہے، شارح معتزلی نے اس کے ایک اور معنی بھی تحریر کیے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر وہ مال دولت مند کے پاس رہتا اور یہ فقیر اسے نہ لیتا تو وہ حسب معمول اسے بھی حرام کاریوں اور عیش پرستیوں میں صرف کرتا، اور چونکہ اس کا لے لینا بظاہر اس کے مصرف ناجائز میں صرف کرنے سے سد راہ ہوا ہے، لہٰذا اس برے مصرف کی روک تھام کی وجہ سے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو یہ تفصیلات ہم نے جان لی، اور سامعین اب ہم خطبہ نمبر 186 پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی میں پہلے سے بتا دوں دیکھ کر کہ یہ کتنا بڑا ہے تاکہ آپ کو بھی پتہ رہے کہ ہم کتنا پڑھیں گے۔ سامعین، یہ صرف 1.5 صفحات پر ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اے لوگوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اس کی ان نعمتوں پر جو اس نے تمہیں دیں، ان انعامات پر جو تمہیں بخشے، اور ان احسانات پر جو تم پر ہمیشہ کیے ہیں۔ بکثرت حمد و ستائش کی نصیحت کرتا ہوں، کتنا ہی اس نے تمہیں اپنی نعمتوں کے لیے مخصوص کیا اور اپنی رحمت سے تمہاری دستگیری کی۔ تم نے اعلانیہ برائیاں کیں لیکن اس نے تمہاری پردہ پوشی کی۔ تم نے ایسی حرکتیں کیں جو قابل گرفت تھیں مگر اس نے تمہیں ڈھیل دی۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ موت کو یاد رکھو اور اس سے اپنی غفلت کو کم کرو۔ پیج نمبر 503 پہ ہم آ گئے ہیں۔ موت کو یاد رکھو اور اس سے اپنی غفلت کو کم کرو، اور آخر کیونکہ تم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو جو تم سے غافل نہیں، اور کیوں کر اس فرشتہ موت سے کوئی آس لگاتے ہو جو تمہیں ذرا مہلت نہ دے۔ تمہیں پند و عبرت دینے کے لیے وہی مرنے والے کافی ہیں کہ جنہیں تم دیکھتے رہے ہو، انہیں کندھوں پر لاد کر قبروں کی طرف لے جایا گیا، دراں حالانکہ وہ خود سوار نہیں ہو سکتے، اور انہیں قبروں میں اتار دیا گیا جبکہ وہ خود اترنے پر قادر نہ تھے۔ یوں مٹ آ گئے کہ گویا یہ کبھی دنیا میں بسے ہوئے تھے ہی نہیں، اور گویا یہی آخرت کا گھر ان کا ہمیشہ سے گھر تھا جسے وطن بنایا تھا، اسے سنسان چھوڑ گئے، اور جس سے وحشت کھایا کرتے تھے وہاں اب جا کر سکونت اختیار کرنا پڑی۔ ہمیشہ اس کا انتظام کیا جسے چھوڑنا تھا، اور وہاں کی کوئی فکر نہ کی جہاں جانا تھا۔ اب نہ تو برائیوں سے توبہ کر کے پلٹنا ان کے بس میں ہے اور نہ نیکیوں کو بڑھانا ان کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے دنیا سے دل لگایا تو اس نے انہیں فریب دیا، اور اس پر بھروسہ کیا تو اس نے انہیں پچھاڑ دیا۔ خدا تم پر رحم کرے، ایسے ان گھروں کی طرف توجہ میں جلدی کرو جن کے آباد کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور جن کا تمہیں شوق دلایا گیا ہے، اور جن کی جانب سے تمہیں بلایا گیا ہے۔ اس کی اطاعت پر صبر اور گناہوں سے کنارہ کشی کر کے اس کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں پائے تکمیل تک پہنچاؤ، کیونکہ آنے والا کل آج کے دن سے قریب ہے۔ دن کے اندر گھڑیاں
کتنی تیز قدم اور مہینوں کے اندر دن کتنے تیز رو، اور سالوں کے اندر مہینے کتنے تیز گام، اور عمر کے اندر سال کتنے تیز رفتار ہیں۔ سامعین، یہاں خطبہ نمبر 186 مکمل ہو گیا، اور اب ہم خطبہ نمبر 187 پڑھیں گے۔ پیج نمبر 504 پہ ہم آ گئے ہیں، اور خطبے میں جو خطبہ ہے وہ صرف ایک صفحے کا ہے، لیکن جو آگے اس کی تفصیلات ہیں وہ تھوڑی سی لمبی ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم اس آڈیو میں کتنی پڑھ پائیں گے۔ خطبہ کا آغاز ہے، خطبہ 187۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایمان تو وہ ہوتا ہے جو دلوں میں جمع ہوا ہو اور برقرار ہوتا ہے، اور ایک وہ کہ جو دلوں اور سینے کی تہوں میں ایک مقرر مدت تک عاریتاً ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی ایک میں تمہیں کوئی برائی ایسی نظر آئے کہ جس سے تمہیں اظہار بیزاری کرنا پڑے تو اسے اس وقت تک موقوف رکھو کہ اس شخص کو موت آ جائے کہ اس موقع پر اظہار بیزاری اپنی حد پر واقع ہوگی۔ ہجرت کا اصول پہلے ہی کی طرح اب بھی برقرار ہے۔ اہل زمین میں کوئی گروہ چپکے سے خدا کا راستہ اختیار کر لے یا اعلانیہ، بہرحال اللہ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں۔ زمین میں حجت خدا کی معرفت کے بغیر کسی کو ایک کو بھی صحیح معنی میں مہاجر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، جو اسے پہچانے اور اس کا اقرار کرے وہی مہاجر ہے، اور جس حد تک حجت الہی کی خبر پہنچے کہ اس کے کان سن لیں اور دل محفوظ کر لیں تو اسے مستضعفین میں کہ جو ہجرت سے مستثنیٰ ہیں داخل نہیں سمجھا جا سکتا۔ بلا شبہ ہمارا معاملہ ایک امر مشکل و دشوار ہے، جس کا متحمل وہی بندہ مومن ہوگا کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے پرکھ لیا ہو، اور ہمارے قول و حدیث کو صرف امانت دار سینے اور ٹھوس عقلیں ہی محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اے لوگو، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو۔ سامعین، یہاں پہ یہ جو لکھا ہے نا، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، یہاں پہ اشارہ ہے، لیکن کہ ہم تفصیلات میں جائیں وہ ہم جائیں گے، لیکن کیونکہ یہ 2 لائنوں کا خطبہ رہ گیا، اسے مکمل کر کے پھر تفصیلات پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ اے لوگوں، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، اور میں زمین کی راہوں سے آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، قبل اس کے کہ وہ فتنہ اپنے پیروں کو اٹھائے جو مہار کو بھی اپنے پیروں کے نیچے روند رہا ہو، اور جس نے لوگوں کی عقلیں زائل کر دی ہوں۔ یہاں پہ خطبہ 187 ختم ہو گیا، اور اب ہم پیج نمبر 505 پہ آ گئے، اور اب ہم وہ تفصیلات جاننے جا رہے ہیں کہ جو حاشیے میں لکھی ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ زمین کی راہوں سے مراد امور دنیا اور آسمان کے راستوں سے مراد احکام شریعہ ہیں، اور حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ امور دنیا سے زائد احکام شریعہ و فتاوی فقی کے واقف ہیں۔ چنانچہ ابن میسم تحریر کرتے ہیں کہ عربی کا ترجمہ کہ امام دبری سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت کا اس سے مقصد یہ ہے کہ ان کے دینی معلومات کا دائرہ دنیاوی معلومات سے وسیع تر ہے۔ ترجمہ ختم۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن سیاق و سباق کلام کو دیکھتے ہوئے یہ معنی صحیح نہیں قرار دیے جا سکتے، کیونکہ یہ جملہ سلونی قبل ان تفقدونی کی علت کے طور پر وارد ہوا ہے، اور اس کے بعد فتنہ انگیزی کی پیشن گوئی ہے، اور ان دونوں جملوں کے درمیان یہ قول کہ میں امور دنیا سے زیادہ احکام شریعہ سے واقف ہوں کلام کو بے ربط بنا دیتا ہے، کیونکہ حضرت کا دعویٰ جو چاہو پوچھ لو احکام شریعہ تک محدود نہیں ہے کہ یہ جملہ اس کی علت قرار پا سکے، اور پھر اس کے بعد فتنے کے اٹھ کھڑے ہونے کی جو پیشن گوئی کی ہے اسے مسائل شریعہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کہ اسے امور دنیا سے علوم دینیا کے زیادہ جاننے کے ثبوت میں پیش کیا جائے۔ لہٰذا الفاظ کے واضح مفہوم کو نظر انداز کر کے ایسی تعویل کرنا کہ جس کا مورد و محل متحمل نہ ہو سکے کسی صحیح جذبے کی ترجمانی نہیں کرتا، جبکہ سیاق و سباق کے اعتبار سے وہی معنی درست بیٹھتے ہیں کہ جنہیں ظاہر الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت فتنہ بنی امیہ سے آگاہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں
چنانچہ حضرت فتنہ بنی امیہ سے آگاہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ میں مقدرات الہی کے مجاری و مسالک کو زمین کی راہوں سے زیادہ جانتا ہوں، لہٰذا اگر تم ان امور کے متعلق بھی دریافت کرنا چاہو گے کہ جو لوح محفوظ میں ثبت اور تقدیر الہی سے وابستہ ہیں تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں، اور میرے بعد ایک سخت فتنہ اٹھنے والا ہے جس میں تمہیں شک و شبہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ میری نظریں زمین پر ابھرنے والے نقوش سے زیادہ ان فلک کی خطوط سے آشنا ہے کہ جن سے حوادث و فتن کا ظہور وابستہ ہے، اور اس فتنے کا ظہور اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ آنکھوں دیکھی چیز کا ہونا، لہٰذا تم اس کی تفصیل اور اس سے بچاؤ کی صورت مجھ سے دریافت کر لو کہ وقت آنے پر اپنی حفاظت کا سامان کر سکو۔ اس معنی کی تائید حضرت کے ان متواتر ارشادات سے بھی ہوتی ہے کہ جو آپ نے غیب کے سلسلے میں فرمائے اور مستقبل نے اس کی تصدیق کی، چنانچہ ابن ابی الحدید نے حضرت کے اس دعوے پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا، اور اب میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ ابن ابی الحدید کا لکھا ہے کہ حضرت کے اس قول کی تصدیق آپ کے ان ارشادات سے بھی ہوتی ہے کہ جو ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، بلکہ مسلسل و متواتر امور غیبیہ کے سلسلے میں آپ کی زبان سے نکلے، جس سے اس امر میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی کہ آپ جو فرماتے ہیں تھے وہ علم و یقین کی بنیاد پر فرماتے تھے، اتفاقی صورت سے ایسا نہ ہوتا تھا۔ یہ ترجمہ ختم ہو گیا، اور یہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117 سے لیا گیا تھا۔ اور یوں ہم آج کی اس آڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اس حکمت کے بارے میں تفصیلات ابھی 2 صفحوں کی باقی ہیں، تو ہم اس خطبے کی تو ہم انشاءاللہ اگلے آڈیو میں اس کو پڑھتے ہیں۔ فی امان اللہ۔